بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث الغاشیة وجوه یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الحمد لله رب العالمين نحمد نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الغاشیہ پڑھیں گے. اس سورہ میں ایک رکوع ہے، 26 آیاتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے اور سورہ نمبر ہے 88. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو یہ سورہ ہے سورۃ الغاشیہ، اس کے لیے میں ایک حدیث پڑھتی ہوں جو ہمیں ملتی ہے موطا امام مالک میں 1117/1 نمبر ہے اس کا. اس میں حدیث کچھ اس طرح ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ سورہ غاشیہ بھی پڑھتے تھے. ہم کو حدیث ایک اور ملتی ہے، وہ ابو داؤد میں ہے کہ جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے. پھر اس کے علاوہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ سورہ جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ اعلی اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ کو نماز عیدین میں بھی پڑھتے تھے. یہ جو احادیث ہے یہ صحیح مسلم، ابن ماجہ اور نسائی میں بھی ہے یہ احادیث. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب پہلی اس کی ایک ایک آیتیں. آیت نمبر 1 ہے جو وہ ہے ایک سوال سے شروع ہو رہی ہے. اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ اسے کہا جاتا ہے استفہام، سوالیہ ورڈ ہے جسے ہم کوسچن ورڈ کہتے ہیں. حل
हल का मानी होता है क्या, अता का तुम्हारे पास आई। यहाँ जो अल्लाह सुब्हान ताला किससे कह रहे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे। हदीसु बात, हदीसुल गौशिया ढांपने वाली, क्या तुम्हारे पास ढांपने वाली की बात पहुंची, या इस तरह क्या तुझे भी छुपा लेने वाली की खबर पहुंची है। और ये ढांपने वाली गौशिया क्या है, ये क़यामत का नाम है। ठीक है, अब सवाल अल्लाह सुब्हानो ताला कर रहे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जा रहा है। और यहाँ जो हल है वो एक राय ये है कि वो कद बमानी कद है, मतलब जो हम कद के जो मानी करते हैं, और वो क्यों है उसको यकीनन के मफहूम में लाने के लिए वो होता है। तो ये दो राय है। अब यहाँ पर सवाल किया जा रहा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इस तरह के सवाल करने का अंदाज हमको कुरान में बहुत से सूरों में मिलता है, जैसे सूरतुल बुरूज आयत नंबर 17, हल अताका हदीसुल जुनूद, क्या तुम्हारे पास लश्करों की खबर पहुंची। फिर इसके अलावा हमें मिलते हैं सूरे नाजियात में इसी तरह का अंदाज आयत नंबर 15 में, हल अताका हदीसु मूसा, क्या तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची। फिर इस तरह की जो अंदाज है और भी दूसरे सूरे में आए हैं। मकसद क्या है वो हमें देखना है कि ये जो अंदाज से सूरे का आगाज होता है तो उसकी वजह क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर खबर की बात की जा रही है, और उसके लिए मैं एक हदीस पढ़ना चाहूँगी आपके सामने। हमें इब्ने हातिम में मिलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे कि एक औरत की कुरान पढ़ने की आवाज़ आई। आप खड़े होकर सुनने लगे। उसने यही हल अताका पढ़ी, यानी क्या तेरे पास ढांप लेने वाली क़यामत की बात पहुंची है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जवाब में फरमाया नअम कद जाअनी, यानी हाँ मेरे पास पहुंच चुकी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहाँ गौशिया की खबर दी है, खबर दी गई है, गौशिया की खबर दी जा रही है। अब खबर क्यों दी जाती है, क्या वजह होती है कि खबर दी जाए। अगर हमें ये बताया जाए कि कल से भिवंडी में 15 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन है, तो हमें क्या किया गया, खबर दी गई है ना, आगाह किया गया। क्या वजह थी, उसमें वजह क्या होती है, क्या रीज़न था जो हमें खबर दी गई। उसकी वजह ये होती है कि हमको जो भी हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो हम स्टोर कर लें, अपनी हिफाजत कर लें, है ना। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला ने गौशिया की खबर दी है। हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि हम देखते हैं मॉल्स होते हैं बड़े बड़े, या म्यूज़ियम होते हैं, या ऐसे बड़े बड़े अदारे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ या बड़े बड़े लाइब्रेरीज़। तो वहाँ आप देखेंगे कि ऐसे हर मुकाम पर जहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, लोग आते हैं, तो आग अगर लग जाए
تو آگ لگتے ہی وہ لوگ ایک ایسا انسٹرومنٹ فٹ کرتے ہیں کہ آگ چاہے مال کی کسی بھی کونے میں لگی ہو، وہ جو الارم جو ہے وہ بجنے لگتا ہے. وہ سائن کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی حصے میں بیسمنٹ میں بولو، 5th فلور پہ بولو، آگ لگی. تو اب کیا ہے کہ لوگ اس آواز کو سن کر چوکنے ہو جائے اور جو ان کو سیف راستہ بتایا گیا اس راستے سے وہ لوگ باہر نکل جائے. تو یہ انداز ہے جب اللہ عز و جل سوال سے شروع کرتے ہیں. حل جو بتایا جا رہا ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، تو یہ تمہیں خبر دی جا رہی ہے اس ڈھانپ لینے والے کی، اس گھیر لینے والے کی. غاشیہ جو ہے وہ جو ہے اس ڈھانپ لینے والے کی، اس گھیر لینے والے کی خبر دی جا رہی ہے. تو اب ذمہ داری کیا ہے کہ وہ جو ہولناکی سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے، بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے ہی آگاہ کرتے ہیں. اب ہمیں آگاہ ہو کر جو عمل کرنے ہیں وہ تاکہ جو اب حصہ بیان کیا جائے گا آگے کے جو سورے ہے وہ 5 سورے آیتیں ہیں جو اس میں ایک ایسے گروہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈسکرپشن دے رہے ہیں جو جہنم کے لوگ ہیں، ہے نا، اصحاب النار ہے، ان کا ڈسکرپشن آئے گا. اب وہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 2 سے. اب یہاں 2 گروپس بننے والے ہیں. اب غاشیہ جب آ جائے گی، کور کر لے گی جب وہ ہر چیز کو، تو کیا ہوگا، 2 گروپس بن جائیں گے. اور 2 گروپ میں کیا ہوگا، جو پہلا گروپ یہاں بیان کیا گیا ہے اور جو جہنمی کے لیے ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دوسری آیت میں جو پہلا لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے وجوہن، کتنے چہرے، ہے نا، یومئذن، اس دن، خاشعہ، ذلیل و عاجز، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل و عاجز ہوگے. اب یہاں وجوہن جو ہے وہ تنوین کے ساتھ آیا ہے، اسے نکیرہ لایا گیا ہے. یہاں وہ جو ہے معرفہ نہیں ہے، خاص نہیں ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ کیسا ہے، کامن ناؤن ہے. اب کیا وجہ ہے، تو یہاں مفسرین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے 2 معنی ہو گئے اس کے، کیونکہ یہ الف لام کے بغیر ہے نا، تنوین کے ساتھ ہے. تو اس کے معنی کیا ہوگے کہ کتنے ہوگے اور اس میں بہت سے ہوگے، مطلب پورے نہیں ہوگے، یعنی کچھ لوگ، بہت سے بولو یا کتنے بولے یا تھوڑے، کچھ بھی ہم ترجمہ کر سکتے، لیکن پورے نہیں ہوگے. وہ کیا ہوگے اس دن، خاشیہ ہوگے. خاشیہ ہوگے مطلب اب ہم دیکھتے ہیں جو خاشیہ ہے وہ دراصل خشوع جو ہے اس سے ہے. اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خشوع کے معنی کیا ہوتا ہے. خشوع کے معنی ہوتا ہے جھکنے کے، ہے نا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی جو نماز میں ہم خشوع کا مطلب لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے جو خشوع ہے نماز میں وہ کیسا ہوتا ہے، وہ ایسا جھکنا ہوتا ہے، وہ ایسا ڈر ہوتا ہے جو ہمارے تمام اعضاء کو ایک دم کمزور بنا دیتا ہے. ایک دم ہمارے جو پورے باڈی کے جو پارٹس وہ ایک دم نم ہو جاتے ہیں. مطلب ہم کیسے ایک طرح اپنے آپ میں ہم ذلت اور جو پستی کے آثار
اپنے وجود پر مطلب طاری کرتے ہیں. کیسے سمجھے نہیں؟ مطلب ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا، بہت پست اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اور بہت جھکا ہوا، اور خود کو بہت ذلیل کمتر، وہ چیز ہوتی ہے خشوع. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت برتر اور اعلیٰ گمان کرتے ہیں. اس لیے وہ جب یہ کنڈیشن ہماری نماز میں آ جائے تو وہ جو جھکنا ہے وہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے. اب یہاں پر یہ لوگوں کے لیے خاشیہ استعمال کیا گیا تو وہ جھکے ہوئے ہوگے، مطلب وہی اپنے آپ کو اس وقت وہ اتنا ذلیل، اتنا پست اور اتنا کمزور سمجھ رہے ہوگے. اب یہاں انہوں نے جو ہے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح نہیں جھکے تھے. تو کیا ہوا؟ روز حشر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اس طرح جھکائے گے، اور ان کے چہرے پر کیا ہوگی؟ ذلت ہوگی، اور رسوائی کے آثار جو ہے وہ صاف دکھائی دیں گے. یہ ہوتا ہے خاشیہ. اب ہم دیکھتے ہیں، ہم کو قرآن کے بعض سوروں میں اس چیز کا بیان ملتا ہے. جیسے سورہ ہم دیکھتے ہیں، سورہ عبسہ آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41. وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوگے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. یہ وہی. اور آیت نمبر 42 ہے، وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوگے جو وجوہ یومئذ خاشعہ جو بتائے اس کے بارے میں ہے. پھر اس کے بعد ہم کو سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آیت نمبر 106 میں بیان کرتے ہیں، جس دن بعض چہرے سفید ہوگے اور بعض سیاہ. سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو. اب یہاں پر ہم کو ان آیاتوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہاں جو چہرے ہوگے ان کے چہروں پر جو ہے سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. اس کے علاوہ ہم کو سورہ القیامہ میں ملتا ہے کہ کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوگے. اس دن وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ کیا جانے والا ہے اور ان کی شامت آنے والی ہے. تو یہ ایسے چہرے والے ہوگے جن کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سورہ الغاشیہ میں یہاں بیان کیا کہ اس دن کیسے ہوگے. بہت سے چہرے ذلیل ہوگے، جھکے ہوئے، پست ہوگے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں بیان کرتے ہیں، عاملتن عمل کرنے والے، ناصبہ محنت مشقت اٹھانے والے، مطلب عمل کرنے والے اور مشقت اٹھانے والے، محنت کرنے والے، تھکے ہوئے، یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ عمل کر رہے ہیں. ناصبہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ نصبہ سے ہے نا. عاملہ جو ہے اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے عمل اور محنت، عمل اور محنت کرنے والی. اب عامل یا عاملہ کس شخص کو بولا جاتا ہے؟ جو مسلسل عمل اور محنت سے
تھکا ماندہ چور ہو گیا ہے. اور ناصبہ جو ہے نصب سے مشتق ہے اور اس کے معنی بھی تھکنے اور مشقت میں پڑ جانے کے ہے. ناصبہ کے معنی تھک کر چور ہو جانے والی، یعنی انہیں اتنی مشقت اٹھائی ہے کہ وہ کیا ہو گئے، تھک کر چور ہو گئے ہیں. اب یہاں پر یہ جو مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ یہ کس عمل کی بات ہو رہی یا یہ کون سا ایسا عمل کر رہے جس سے وہ اتنے تھک گئے ہیں، تھک کر چور ہو گئے ہیں، غور کرنے کی بات ہے. تو ہم کو یہاں پر جو عام یہ ہے دو رائے ملتی ہے مفسرین کی. اب یہ جو عاملت جو یہ عمل کرنے والے جو عاملہ ہے اس کے بارے میں دو رائے ملتی ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ روز قیامت یہ جو ہے بہت ان کو سخت مشقت کرنا پڑے گی جن سے وہ تھک کر نڈھال ہو جائیں گے. اب کون سی محنت ہے وہ؟ مثال کے طور پر قبروں سے اٹھتے ہی اپنے موقف تک دوڑنا اور جو ان کی باری آنے والی پیشی کے انتظار میں سالہ سال تک سخت گرمی میں بھوکے پیاسے کھڑے ہونا، پھر اس کے بعد توق پہننے اور زنجیریں گھسیٹنے جیسا کام. یعنی یہ تمام ایسی محنت کے کام ہیں جو ان کو وہاں کرنے ہوں گے. یہ روز حشر کی محنت ہے. اب یہاں پر کیوں ان کو ایسا کرنا پڑا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز جیسی عبادت کو انہوں نے کیا سمجھا؟ بوجھل خیال کیا، اور سہولت پسندی اور تن آسانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ یہی ہوگا کہ وہ قیامت کے دن تھکا دینے والے کام کریں اور قید با مشقت کی سزا بھگتیں. یعنی انہیں روز حشر یہ تکلیف دی جائے گی. ایک تو یہ ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ یہاں پر اس دنیا میں انہوں نے ایسے عمل کیے جو عمل ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. یعنی وہ دنیا میں تو بہت تھکے، بہت زیادہ تھکتے رہے، پریشان ہوتے رہے، لیکن وہ عمل انہیں آخرت میں کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں پہنچائے گا. اب کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ دو رائے ہے کہ دنیا میں محنت کرتے رہے اور آخرت میں ان کی وہاں الگ محنت ہوگی. لیکن یہاں جو دنیا میں وہ محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ تھک رہے، وہ محنت بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. جب ملک شام میں تشریف لے گئے تو ایک نصرانی راہب کے پاس آیا جو بوڑھا تھا اور اپنے مذہب کی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ و محنت میں لگا ہوا تھا. محنت سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا، بدن خشک، لباس خستہ تھا. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا تو آپ رو پڑے. لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آیا کہ اس بیچارے نے ایک مقصد کے لیے بڑی محنت و جافشانی کی، مگر وہ اس مقصد یعنی رضائے الہی کو نہیں پا سکا. اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اب
یہ جو ہے اس کے بارے میں ہم کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ملتا ہے، اور وہ عاملتن ناصبہ سے مراد نصارہ لیتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4941 میں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں گناہوں کے کام کرتے رہے اور آخرت میں عذاب کی مار کی تکلیفیں برداشت کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا میں ایسے کام جو اللہ سبحانہ و تعالی جس کا حکم نہیں دیتا وہ کام کر کے انہوں نے اپنی پوری زندگی جو کیا کی، تھکتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تو اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات قرآن میں نازل کیے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوگی، وہ محنت جو ہے وہ عاملتن ناصبہ ہو جائے گی۔ جو محنت ہے وہ مشقت ہے، جو عمل ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 میں، تسلا داخل ہوگے نارن آگ میں، حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگے۔ انہوں نے کیسے عمل کیے؟ جو کسی کام کے نہ تھے۔ اب جو عمل ان کے کسی کام کے نہیں تھے تو کیا ہو جائے گا کہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو حامیہ ہے اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ گرم ہے، اور آگ کا گرم ہونا جو ہے اس کی صفتیں جو خاص بیان کرتا ہے، اور اس آگ کی گرمی جو ہے دنیا کی آگ کی طرح کسی وقت کم یا ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کیا آتا ہے؟ حامیہ آتا ہے جو دائمی ہے، مطلب جو کنٹینیوس رہنے والی ہے۔ تو یہ جو آگ ہے جو ایسی ہے جو کیا کر دے گی، ایسے لوگ یہاں پر بیان ہوتا ہے، کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ دہکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ خود داخل ہوگے، یعنی یہ جو ان کا جو ٹھکانہ ہے یہ دہکتی ہوئی آگ میں خود داخل ہوگے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت میں بیان کرتے ہیں، اب وہ جب دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہم لا تجعلنا منہم، آیت نمبر 5 میں آتا ہے تسقا، یہاں جو پہلے تسلا تھا نا، اب یہاں دیکھیے تسقا آ رہا ہے، پلائے جائیں گے، من عین چشمے سے، آنیہ کھولتے ہوئے، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ جو کھولتا ہوا پانی ہے یعنی وہ جس کی گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی، یہاں وہ کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی، فتح القدیر میں ہے۔ اب یہ جو اتنا کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا، کیوں پلایا جائے گا انہیں یہ اتنا کھولتا ہوا پانی؟ کیونکہ انہوں نے اس زندگی میں کیا کیا تھا؟ اللہ عز و جل سے اور آخرت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزاری تھی،
اس کے انعام کا اپنے کو امیدوار نہیں بنایا تھا، تو مطلب وہ اس بات کے مستحق ہوئے کہ ان کی تواضع جو ہے، ان کی خاطرداری جو ہے آخرت میں کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے. یہ ان کو یہاں پر اتنا گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اور آگے آیت میں آتا ہے کہ اب یہ پانی پلایا جائے گا اور وہ پانی پیے گے. کیوں؟ کیونکہ جب جہنم میں جو گرمی کی شدت ہوگی تو وہ انہیں بے پناہ پیاس لگے گی. ابھی ہم یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم پانی بہت زیادہ پیتے ہیں. اب وہ تو خود آگ میں ہی ہوگے تو کیا ہوگا، پانی کی شدت بہت ہوگی، پانی وہ بہت پینا چاہے گے، لیکن وہ پانی کیسا ہوگا، وہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا. اب یہاں پہ عین جو ہے، عین ہم دیکھتے ہیں، عین تو جو عین ہے وہ ہماری جو آنکھیں ہے اسے بھی عین کہا جاتا ہے، اور جو خوبصورت گھوڑے ہیں ان کو بھی عین کہا جاتا ہے. اب یہاں پر کیا بتایا جاتا ہے کہ وہاں جو چشمے ہیں اور ہماری جو آنکھیں ہیں عین، تو اس میں دونوں میں کیا مشابہت ہوتی ہے، کیا یکسانیت ہے کہ وہ دونوں چیزوں سے، آنکھوں سے اور چشموں سے کیا ہے، پانی نکلتا. یہ دونوں چیزیں مشابہ ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو تسلا اور تسقا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ خود اس آگ میں جائے گے اور وہ خود وہ پانی پینے کے لیے جائے گے جو گرم پانی ہے. اب سورہ دخان میں ہم کو ملتا ہے کہ جہنم میں نکلنے والا گرم کھولتا ہوا پانی کا چشمہ جس میں جہنمی خود جائے گے. وہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ خود وہ پیے گے اور وہ جو ہے آگ میں جو ہے خود داخل ہوں گے. اور یہاں جو پہلی چیز ہے وہ آگ میں ان کے چہرے کو جلایا جائے گا. چہرے کو جلایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو چہرہ ہے وہ ہر چیز کا مرکز ہے. جذبات کا جو آئینہ ہوتا ہے وہ چہرہ ہوتا ہے. ہر طرح کی شرم، حیا، نرمی، سختی، غصہ، جو کچھ بھی ہے، تمام تاثرات کیا ہوتے ہیں، چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے ان کا چہرہ، اسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس دن اللہ رب العالمین کیا کریں گے، ان کے چہرے کو جھلسا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد انہیں آگے بتایا جا رہا ہے، آگے آیت میں، آیت نمبر، اب پانی پینے کی بات ہو گئی، اس کے بعد دوسری ضرورت کی چیز کیا ہوتی ہے، آیت نمبر 6. آیت نمبر 6 میں لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، طعام کھانا، الا مگر، من ضری خاردار گھاس سے، ان کے لیے کھانا نہ ہوگا مگر خاردار گھاس سے. اب یہاں پر ان کا کھانا بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم میں ان کو کیسا کھانا ملے گا. جہنم میں ان کو سوائے زری کے اور کوئی کھانا نہیں ملے گا. اب جو یہ زری ہے وہ کیا ہے، ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خشک ہونے پر جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے، اور زرکوم کی طرح ایک نہایت تلخ، بدمزہ اور ناپاک ترین کھانا ہوگا. یہ جو ہے یہ زری ہے. اب یہ جو کھانا ہے اس کی کیا خاصیت ہے جو آگے کی آیت میں آتی ہے. آیت نمبر 7 میں وہی بات بیان کی جا رہی ہے، لا یسمنو، نہ موٹا کرے گا، ولا اور نہ یغنی، مطلب بے نیاز کرے گی، من جو، بھوک سے،
جو نہ موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گا۔ اب یہاں جو ہے ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کھانا کھانے کا جو پہلا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری بھوک ختم ہو، اور کھانا ہم بھوک ختم ہو، یہ پہلی وجہ ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیں طاقت دیتا ہے نا، ہم کو قوت دیتا ہے۔ اب یہاں جو کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کھانا انہیں نہ بھوک مٹائے گا، نہ اس کھانے سے ان کی بھوک مٹے گی، اور نہ انہیں کوئی طاقت، کوئی تقوی ملے گا، نہ کوئی ان کے لیے وہ نیوٹرین کا کام کرے گا، انہیں کوئی طاقت اس کھانے سے نہیں ملے گی۔ اور وہ جو ہے یہ جو کھانا ہے، عرب جو ہے جب یہ آیت سنی تھی تو بعض کفار مکہ نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ ہمارے اونٹ تو زری کھا کر خون فربا ہو جاتے ہیں۔ ان کے جواب میں فرمایا کہ جہنم کے زری کو دنیا کے زری پر قیاس نہ کرو، وہاں کی زری سے نہ تم فربا ہوگے اور نہ تمہیں بھوک سے نجات ملے گی۔ تو اب یہ بدلہ جو ہے ٹھیک ان کے عمل کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا انکار کر کے دنیا میں کانٹے ہی بوئے تھے، اس لیے انہوں نے جو بویا تھا وہی انہیں کھانے کے لیے ملے گا۔ اور یہ جو جھاڑ کانٹوں کی جو یہ ہے وہ غذائیت سے بالکل خالی ہے، نہ جسم کو توانائی حاصل ہوگی، نہ جسم کو تقویت پہنچے گی، اور نہ کوئی ذائقے دار غذائیں انہیں نصیب ہوگی، اور نہ کوئی نعمتیں انہیں وہاں نصیب ہوگی۔ کیوں نصیب نہیں ہوگی؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے نعمتیں پا کے رب کی نافرمانی کی۔ تو یہاں پر یہ جو پہلا گروپ ہے، جو پہلا گروہ ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 آیتیں نازل کی ہے، اور یہ 6 آیتیں جہنمیوں کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ اتنی تفسیر ختم کرتے ہیں، آگے آیت سے ہم کل کریں گے، آیت نمبر 8، وہاں سے بیان دوسرا شروع ہو رہا ہے، وہاں سے جنتیوں کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور جنتیوں کے بیان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 11 آیتیں بیان کی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سمجھے اسے اپنی زندگی میں کما حق عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔